अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। ननकाना साहब में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब के केस में गिरफ्तार मुलजिम को थाने से बाहर निकाला, पुलिस के सामने बेहिमाना तशद्दुद किया और मार डाला। वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आला ने नोटिस लिया है तो DSP और SHO को मुअत्तल किया गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और मरने वाले शख्स पर पहले भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगा था, इस वक्त क्या तहकीकात हुई हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। सबसे पहले तो सर, ये ननकाना साहब में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं, इसकी दिल दहला देने वाली हैं। कब आया पेश ये वाक़या, कैसे पेश आया, और क्या मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह भी दर्ज की गई थी या आप लोगों ने कोई इब्तदाई तहकीकात की हों, कुछ सामने आ सका है अब तक? जी मैडम, बिल्कुल ये नहायत ही एक अफसोसनाक इंसिडेंट जो कल ननकाना में हुआ था। और इसके जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कल सुबह जो है मुलजिम वारिस जो है, इसने कुरान पाक की बेअदबी और बेहुरमती और उसे शहीद करने की अफसोसनाक जो ये है हरकत की, और जिसको वहाँ के अहले मोहल्ला जो है उन्होंने देखा और उसको पकड़ा और ज़दों को वगैरह शुरू किया। तकरीबन ये इंसिडेंट जो है सुबह 7 बजे के करीब है, कुछ 7:10-12 के करीब पुलिस को किसी एक पब्लिक ने इतला दी कि इस तरीके का एक वाक़या हुआ है। पुलिस विद इन 7-8 मिनट्स में जो भी अवेलेबल वहाँ पे स्ट्रेंथ थी वो पहुँची, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो चुके थे, मगर पुलिस ने उनसे वो मुलजिम को जो है हासिल किया और उसको सेफ़ जगह शिफ्ट करने के लिए शुरू किया, उसको शिफ्ट करना चाहा। मीनवाइल जो है इस तरह अहले मोहल्ला और इलाके के जो लोग हैं वो बढ़ते गए और वो देवर फॉलोइंग द पुलिस, जैसे जैसे पुलिस उसको कर रही थी। वो इलाका बहुत तंग गलियों की सूरत में, जहाँ इवन के 3 शख्स जो है इकट्ठे चल भी नहीं सकते, और उस रश की में जो है पुलिस ने बड़ी कोशिश करके मुलजिम को ला के थाने पहुँचे, और उसी के साथ साथ मॉब भी पीछे पीछे थाने आता गया। और वहाँ पे जो है कुछ वहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया के हवाले से एक दूसरे को इतला दी, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम जो है वहाँ पे तादाद जो है वो 1000 के करीब और उससे भी ऊपर हो गई, और उन्होंने थाने का घेराव किया हुआ। और उस टाइम जो भी वहाँ नफरी थी वहाँ मौजूद थाने में, सुबह का वक्त था, उन्होंने पूरी उसकी सेफ्टी की कोशिश की, मगर वो उनका जो नंबर ऑफ पीपल जो था वही हद तक था कि उन्होंने सीढ़ी की मदद से थाने के अंदर एंट्री की और उसके साथ उसका वो गेट को किया, तोड़ फोड़ की, और फाइनली जो है वो मुलजिम को जो है पुलिस की हिरासत से ले लिया और उसे तशद्दुद करते हुए ले गए, और जाके उसको उसी तशद्दुद में ही वो शख्स हलाक हुआ। फाइनली दे ट्राई टू हैंग हिम, और उसको वो ग्राउंड तक लेके गए और वहाँ पे हैंग करने की और उसे बंद करने की, जलाने की कोशिश की। इस दौरान जब इस सारे टाइम में हुआ, पुलिस की जो रीइंफोर्समेंट थी वहाँ पहुँची और अपनी कोशिश से उन्होंने उसको हैंग नहीं करने दिया और उसको डेड बॉडी को जो है जलाने ना दिया। ये इस मुख्तसर से इसके फैक्ट्स एंड बाबर साहब, 2019 में भी मकतूल को सम के तहत गिरफ्तार किया था, जेल गया, फिर बरियत कैसे हुई इसकी, और उस वक्त की पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मैडम, ये बिल्कुल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको गिल्टी करार दिया था, अरेस्ट हुआ, गिल्टी करार दिया, और इसका ट्रायल हुआ, और ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो एक्विट हुआ है। तो पुलिस तहकीकात में कसूरवार करार दिया गया, मुलजिम बरी कैसे हो गया? जी, वो जैसे ही ये सेकंड इंसिडेंट हुआ और इसको एक्विटल के हवाले से चीज़ें आई, तो हमने रिकॉर्ड मंगवाया है। वो चूँकि वीकेंड की वजह से कल सैटरडे और दूसरी उस चीज़ों में थी, डेफिनेटली हमारा मकसद ही ये है कि हम उसको देखें और उस पूरे ट्रायल को स्टडी करें कि वो कहाँ पे क्या लैकूना रह गया था या क्या वजह बनी है जिसमें ये बरी हुआ है, ताकि ये दोबारा कभी भी ऐसी वो चीज़ ना हो। अगर कोई इस संगीन जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसको सज़ा मिले। बाबर साहब, वीडियो में देखा जा सकता है सर कि हुजूम बहुत ज़्यादा मुश्तइल था। मकतूल पर ये इल्ज़ाम पहली बार तो नहीं लगा था, बल्कि दूसरी बार लगा था। तो फिर पुलिस मुलजिम को थाने क्यों लेकर गई? क्यों किसी और हिफाजती मकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया? बैकअप क्यों तलब नहीं किया गया? मैडम, इसमें हमेशा से जो SOP है वो जिस तरह आप कह रही हैं, इसी तरीके से यही पुलिस की SOP होती है कि ऐसा जहाँ पे ख़ास तौर पे सडन जो आवाम का जो है वो उसमें
ریئیکشن کا چانس ہو اور اس چیز میں ایسے کسی بھی ملز کو ہمیشہ کسی سیف جگہ شفٹ کیا جاتا ہے. یہاں تھوڑی سی نوعیت اس قسم کی بنی جو فوری طور پہ بنی کہ جیسے ہی وہ پولیس نے اسے لیا, وہ ایک تنگ تاریخ گلیاں, اس کو وہ گاڑی وہاں نہیں جا سکتی تھی, وہاں پہ اس کو موٹر سائیکل کے اوپر وہ پولیس نے ڈالا اور اس میں آگے پیچھے بیٹھ کے اس کو کور کرتے ہوئے, اور اسی دھکم پیل میں ہی جو وہ نکلے تو وہ ایک جو اس کو موٹر سائیکل کو ڈرائیو کر رہا تھا کہ چاروں طرف سے عوام ہے, گزرنے کا راستہ نہیں ہے, تنگ تاریخ سی گلیاں سی ہیں, تو وہ ان کو اس وقت ٹائم جو سیفسٹ جو جگہ ملی وہاں پہ انہوں نے اس کو سمجھا. اس وقت جو اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کی کتنی تعداد ہو رہی ہے یا کیا نہیں ہے, اور چونکہ دے ور دا فرسٹ رسپونڈر اور انہوں نے اس وقت اس کو مناسب سمجھا, جو کہ آپ کی بات درست ہے. اور ہماری پولیس کی ایس او پی بھی جو ہے ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ اس قسم کے ملزم کو کسی دور دراز سیف جگہ پہ شفٹ کیا جائے. تو وہاں پہ ٹائم کی جو فیکٹر تھا وہ اس سپیڈ سے لوگوں کا ہجوم بڑھا کہ ان کی موومنٹ جو تھی وہ ان کے لیے ممکن نہ تھی, اور وہ ایک انہوں نے ایک ساؤنڈ جگہ سیف جگہ سمجھ کے جو ہے وہ کہ اس کی باؤنڈری وال اور ان چیزوں کے حوالے سے کہ اس کو وہاں کیا تاکہ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو وہاں سے شفٹ کیا جا سکے. بٹ وہاں پہ وہ ٹائم کا اور جو جس سپیڈ سے لوگ جمع ہوئے تو ان کی اپنی موبلٹی بھی ریسٹرکٹ ہو گئی. سر صاحب نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے, نگراں وزیر اعلیٰ نے بھی رپورٹ طلب کی ہے, تو معاملے پر پولیس اہلکار بھی معطل ہو گئے, لیکن کیا ان حملہ آوروں کی شناخت ہو سکی ہے جنہوں نے تھانے پر دھاوا بولا تھا اور ملزم کو چھڑا کر پھر اس کا قتل کیا ہے؟ کوئی گرفتاری وغیرہ آئی ہے عمل میں ابھی تک؟ جی میڈم, اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف منسٹر پنجاب پلس آئی جی صاحب, ان تمام نے مکمل طور پہ اس کو وہ نوٹس بھی لیا, اور اس کا جو ہے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پرسنلی اس کی انویسٹیگیشن کو سپروائز کر رہے ہیں. اس وقت جو گرفتاریوں کا ہے کہ ود دی ہیلپ آف آل دوز ویڈیو کلپس اور دوسری جو اسٹل پکس جو ہمیں اویلیبل ہو سکی, اس کے ذریعے ہم نے کافی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور اس میں ہماری پروگرس بھی ہے. اپ ٹل ناؤ وی ہیو اریسٹڈ اراؤنڈ 37 پیپل, اور ان کے خلاف جو بھی لیگل اسٹیپس پروسیڈنگس ہیں دیٹ ہیز بین انسٹرکٹڈ. سر حالات کیسے ہیں اس وقت علاقے میں؟ حالات کے حوالے سے یہ ہے جی کہ اس وقت تو نارمل ہیں, اور مگر اس کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ڈیوٹی اور وہ ان چیزوں کو مکمل کیا ہوا ہے. فی الحال اس وقت پیسفل ہیں, اور انشاءاللہ پیسفل بھی رہیں گے, اور ہم اسے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ایڈریس بھی کریں گے. صاحب مقتول کی فیملی میں کون کون ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سارے معاملے پر, اور کیا ان کو بھی حفاظتی اقدامات کے تحت کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے؟ ان کا فیملی میں ان کی والدہ اور ایک اسٹیپ بردر جو ہیں وہ سامنے آئے, اور ان کا وہ پتہ چلا جو ان کی والدہ ہیں وہ اس سے یہ اپنی والدہ سے علیحدہ ہے. والدہ نے انہیں آنکھ اور وہ سے دوری, جب پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا تو والدہ ان سے لا تعلق ہو گئی تھی. سیم از دا کیس ود ہز اسٹیپ بردر جو ہیں وہ بھی ان سے کوئی رابطے وغیرہ میں نہیں ہیں, کوئی کسی کا بھی ان سے رابطہ نہیں تھا. اور جب سے یہ واپس آئے تو وار بٹن میں اس کا اپنا ایک مکان ہے چھوٹا, اسی میں یہ رہائش پذیر تھا, اکیلا ہی وہ تھا. میرج وغیرہ تو اس کی پہلے ہی آج سے کچھ سال قبل ڈیزالو ہو چکا. بہت شکریہ بابر سرفراز صاحب. ننکانہ صاحب کے انتہائی افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, پروگرام میں ساتھ موجود تھے. سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں جی. سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو, یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. خان صاحب کو مشورہ ہے ایک بار پرچی پر لکھ کر رکھ لیں ان کی حکومت کس نے گرائی. یہ بار بار کی کہانیاں نا سمجھ نہیں آتی ہیں. ابھی خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ نے امریکہ کو قائل کیا تھا, پہلے کہتے تھے کہ امریکہ نے حکومت گرانے کا مطالبہ ہی جنرل باجوہ سے کیا تھا. تو کیا ہم یہ سمجھیں امریکہ خان صاحب کا حامی تھا اور جنرل باجوہ نے انہیں یقین دلایا کہ عمران خان امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے؟ اچھا, دوسری طرف ناظرین, خان صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے ہی پاکستان آنے دیا. اب اس کا نتیجہ ساری قوم کو بھگتنا ہوگا. ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے, مریم نواز کے خلاف پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں. پارٹی کی سینئر قیادت نے انہیں لیڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے, تو کسی نے ایبٹ آباد کنونشن کو ہی پارٹی کو دفن کرنے کی سازش قرار دے دیا ہے. سعد رفیق آج مریم نواز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, لیکن چند سال پہلے وہ بھی مریم کو لیڈر ماننے سے انکاری تھے. ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے. مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے, باس نہیں ہے. یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے. 28 سال کا لڑکا 68 سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں.
اب لگتا تو یوں ہے کہ مریم نواز کے لیے یہ راہ بالکل بھی آسان نہیں ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مہمانوں میں آج مجھے علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ ڈھونڈ کے رہنما ہیں جوائن کر چکے ہیں, اظہر صدیق صاحب ماہر قانون ہیں, بہت شکریہ, السلام علیکم سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا بچا صاحبہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر, خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ٹی ٹی پی کو ویلکم کرنے کے سوا کوئی اور چارہ موجود نہیں تھا, کوئی اور آپشن نہیں تھا. کیا آپ کی حکومت نے موجودہ عسکری قیادت سے اس حوالے سے بات کی ہے سر؟ ان کی کیا رائے ہے, کیا کہتے ہیں وہ اس معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, خان صاحب کی جو پوری مطلب ہے کہ ان کی تو جو بیانات ہیں, جو بھی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ جھوٹ سے عبارت ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ قوم سے جھوٹ بولا ہے, لوگوں سے جھوٹ بولا ہے, اسمبلی کے اندر جھوٹ بولا, اسمبلی کے باہر جھوٹ بولا. دیکھیں, اگر تو آپ یہ کہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کے وہ کسی کی بات مان لیں یا کسی کی صحیح بات پر کوئی رسپانس کر دیں, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بالکل ناممکن بات ہے. چونکہ وہ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دین کو سب سے بہتر وہی جانتے ہیں, جتنے بھی علماء دین ہیں ان کو اس دین کا نہیں پتہ جس طرح سے ان کو پتہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. سر, وہ سمجھتے ہیں جو وہ تو ہم جانتے ہیں نا, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے عسکری قیادت سے بات کی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو طالبان سے خان صاحب نے تو کئی دفعہ اعتراف کیا کہ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے طالبان خان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو طالبان خان اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب نے جو ہے ان کو آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر ہمیشہ طالبان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے, ایسی تنظیموں کو سپورٹ کیا ہے. اظہر صاحب, سر کیا امریکہ جیسا ملک واقعی جنرل باجوہ کے کہنے پر خان صاحب کی حکومت کو گرا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. اگر یوں کر لیا جائے کہ حسین حقانی نے جب اس وقت میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا, ان کردار تو ہم سب کو یاد ہونا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. اب بھی حسین حقانی کا مین کردار ہے, اور امریکنز کے اندر بہت سے لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ امریکہ کی اس بارے معاملے میں انوالومنٹ ہے. اچھا, ہم اس کو کسی رنگ میں لے جائیں, اور میں نے تو چونکہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل سارا ریکارڈ پڑھا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں پڑھا. وی ول ایٹ گراس اینڈ ول ناٹ کمپرومائز, ہنری کسنجر کے لفظ ہیں اور 342 کا سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ تاریخ کی بات ہے. آپریشن رجیم چینج صرف پاکستان میں نہیں ہے, 20 واقع ہیں پوری دنیا کے اندر, اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے. سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آخر ہم نے موقع دیا نا ان لوگوں کو, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے اب تو ثبوت ہے, کالم لکھے ہوئے ہیں ان دنوں کے اندر, اور ساتھ ساتھ صرف کالم لکھے نہیں ہوئے, ان امریکنز کی جتنے جو لوگ کل بگوڑے ہوئے تھے. جی اظہر صاحب, آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ امریکہ حکومت گرانا چاہتا تھا, باجوہ صاحب نے ان کو مزید موقع دے دیا, تو یہ ان دونوں نے مل کے یہ کام کر دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اور وہ ان کو کسی کے کہنے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکنز کو کہ یہاں بیٹھ کے کوئی ساتھ دیتا یا نہیں جاتا, دے نو دیئر جاب. یعنی خان صاحب غلط بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں خان کی بات بالکل غلط نہیں کر رہا, میں تو بڑی سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں کہ اب جاوید چوئی صاحب نے کالم لکھا, جب بہت زیادہ ڈانٹ پڑی تو پھر جا کے کچھ چیزیں بیک فوٹ پہ آ گئی. یہ چھوڑ دیں, اور جنرل باجوہ جواب دینا چاہیے تھا, تو جنرل باجوہ صاحب کو خود جواب دینا چاہیے تھا, مجھے اور آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا. نہیں, میں تو سر میں تو ڈسکشن کر رہی ہوں خان صاحب کے انٹرویو پر نا, ان کی بات پر. ثنا بچا صاحبہ کا کمنٹ بھی شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ثنا. یہ امریکہ واقعی اتنا ننھا, اتنا معصوم کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا اور پوری کی پوری سازش ہو گئی, اور جی حکومت ہی گرا دی گئی بقول خان صاحب کے. عمران خان صاحب کو کریڈٹ تو دینا کرن, اتنی وہ لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, اگر آپ میوٹ پہ بھی سنیں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اب بتائیں گے کہ کتنی اکانومی تھی, کیا شرح سود تھی, کیا شرح ہماری کیا مہنگائی کا کیا شرح تھی. یہ تمام چیزیں تو آپ کو پتہ ہے سیم ہیں, یہ تو نہیں انہوں نے چینج کی, لیکن کم از کم اپنا پوزیشن وہ بار بار چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ انٹرسٹ برقرار رہے عوام کا. کبھی امریکہ نے سازش کی, کبھی فرنٹ پرسن باجوہ صاحب تھے, کبھی نہیں تھے, کبھی امپورٹ ہوئی, کبھی ایکسپورٹ ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں سازش بنی, اس کے یہاں سے وہاں گئی. میں تو صرف سادہ سا سوال ہے میرا کرن کہ یہ عمران خان صاحب اتنے کیسز کرتے ہیں, ہر بات پہ سپریم کورٹ بھاگ جاتے ہیں. باجوہ صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرایا انہوں نے, تو یہ کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟
یہ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟ آرٹیکل 6 کا اطلاق تو وہ الیکشن جو ابھی ہوئے نہیں ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ 90 کے 91 روز ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ یہاں تک تو ان کو طے کر لیا انہوں نے پلان. تو یہ کیسا پلان رہے گا کہ اب جو ہو چکا ہے اس پر بھی بات کر لیں؟ کیونکہ قبل از وقت وہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب تو ایک چیز ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، آپ کے پاس وہ جو فرد ہے وہ آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں باہر تو نہیں ہے، امریکہ تو ہے نہیں جس کے خلاف کیس آپ کر نہیں سکتے. تو چلیں شروعات یہاں سے کریں. عمران خان صاحب کو انصاف چاہیے، اور میں کہہ رہی ہوں دیکھیں نا، اگر تو یہ روایت رہی اس ملک میں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ان کا فیوریٹ تھا اس لیے وہ اس کو لے کر آ گئے، تو پھر الیکشنز کیوں لڑنا چاہتے ہیں آپ؟ الیکشنز چھوڑ دیں. علی گور بلوچ صاحب، خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب نے انہیں نااہل کروا کر جیل میں ڈالنے کی شرط رکھی ہے. لیگی رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے. از اٹ ٹرو سر؟ ایسے کوئی شرط ورط رکھی ہے کہ میاں صاحب نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور کسی کو کوئی شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے کہ خان صاحب اپنی ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، گھما کے بات کرتے ہیں، قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، ورگلاتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک الزام ہے. اس طرح کے الزام تو وہ صبح شام لگاتے ہیں. اصل بات یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ان 3.25 سال کے اندر جو کچھ کیا ہے، کرپشن کے طور کے اوپر جو کچھ کیا، جس طرح سے قانون اور آئین کو توڑا، جس طرح سے پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کیا، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ اس نے کیا کیا جرم کیا ہے. تو ظاہر ہے جب اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ جو یہ کیا وہ تو علی گوہر نے کر دیا، وہ جو کیا وہ کرن ناز صاحبہ نے کر دیا، وہ جو کیا باجوہ صاحب نے کر دیا. تو یہ خان صاحب چونکہ اب اپنے انشاءاللہ تعالی انجام کے قریب پہنچ چکے ہیں تو لہٰذا اب وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. دوسری ایک پروگرام میں آپ نے ابھی بات کی تھی کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ وہ امریکہ نے کہا، اور پھر باجوہ صاحب اس کے بنے، ثنا بچہ صاحبہ نے بھی اس پر بات کی. خان صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کو، یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اتارا اس طرح سے گیا، یہ بھی بتا دیا کریں نا کہ مجھے لایا کس طرح سے گیا، کس طرح سے RTS سسٹم بند کیا گیا، کس طرح سے نیب کے ذریعے ان کے مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، کس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں اور پارٹیاں تبدیل کی گئیں، کس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون کال جو ہے اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا. ان باتوں پر وہ کبھی نہیں بات کریں گے. اگر دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے زیادہ مطلب ہے کہ آنیسٹ بندہ، مجھ سے زیادہ جو ہے بالکل مطلب ہے سچا بندہ نہیں ہے. تو سچا بندہ تو اپنے لیے اپنی ذات کے اوپر، خان صاحب یہ سب کچھ نہ بھی تسلیم کرے تو قوم تو جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. ان کے منہ سے نکلنا ضروری نہیں. لہٰذا خان صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں باجوہ نے اتارا، کبھی کہتے ہیں اپوزیشن نے سازش کی، کبھی کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی، فرینکلی سپیکنگ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے کیا کسی امریکہ کی سازش کی ضرورت تھی؟ کیا کسی باجوہ صاحب کو سازش کی ضرورت تھی؟ اچھا گور صاحب، آج اس ڈیبیٹ کو ختم کریں، آپ بتا دیں خان صاحب کے خلاف سازش کی کس نے؟ دیکھیں بات یہ ہے، بات خان صاحب کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی. اصل سٹوری یہ تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جو اتحادی کھڑے تھے وہ خان صاحب سے تنگ آ چکے تھے، خان صاحب کے رویوں سے تنگ آ چکے تھے، ان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی، پلس وہ اپنے اتحادیوں کو کوئی مطلب ہے کہ ان کے جو بھی مطالبات ہوتے تھے اس پر ان کی ملاقاتیں نہیں کرتے تھے. پھر آپ لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، پھر آپ لوگوں نے حکومت لے لی اور آج 10 مہینے بعد بھی وہی حال ہے، بلکہ اس سے زیادہ سیویئر، اس سے زیادہ برا حال ہے اس وقت. گور صاحب، اظہر صاحب ایک اور معاملہ، برا حال ضرور ہے لیکن اس کو بہتر کرنے میں ابھی وہ پھر ایک الگ بحث ہے. بہرحال اس پہ ٹائم لگے گا، راتوں رات کچھ ٹھیک نہیں ہونا. ہاں تو سر اسی لیے تو پھر اچھا تھا نا کہ ان کو 5 سال پورے کر لینے دیتے، پھر آپ لوگ الیکشنز میں جاتے، پھر میجورٹی لیتے، آ کے حکومت بناتے اور پھر آگے چلے جاتے. ابھی تو سر آپ لوگوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی برن کر دیا سارا. 5 سال پورے کرنے کے لیے EVM کے ذریعے آپ کے ووٹ چرا لیے جاتے، آپ کی موت ہو چکی ہوتی، جو کہ آلریڈی خان صاحب نے کیا کیا. کہ آپ لوگ ٹھپے کے ذریعے ووٹ چرائیں گے. اچھا کرن، مجھے بھائی دیکھیں ہم تو 2000 ہم نے 2013 سے اقتدار بھی ٹھپے کے ذریعے لیا تھا. کیا اس سے جو پہلے اقتدار ہم نے لیے وہ ہم ٹھپے پہ یقین نہیں رکھتے، ہم عوام کے ووٹ پر یقین رکھتے ہیں، عوام کی رائے پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اگر ہم نے اقتدار لیا ہے ہم اس کی سیاسی قیمت چکا رہے ہیں، لیکن ہم تسلیم کرنے کے ہم نے اقتدار لیا ہے، اس کی سیاسی قیمت ہمیں کوئی چکانی پڑے تو ہم میدان میں کھڑے ہوئے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहती हूँ जी। बात कर रहे थे हम अली साहब, ये मरियम साहिबा के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाज़ें क्यों उठ रही हैं इस वक्त? देखिए, बात ये नहीं है कि कोई मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जो कुछ लोग हैं, ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ लोग इख्तलाफ राय भी करते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हर मामले में हर बंदे की एक ही राय हो। तो लिहाजा हमारी पार्टी लीडरशिप ने तो हमेशा राय का एहतराम किया है और लोगों को बात करने की जो है वो हमेशा वो दिया जाता है इतना एक फ़ासला कि लोग अपना मौक़िफ़ दे सके। लेकिन एक बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर हमारी सीनियर लीडरशिप में से किसी को किसी बात पे इख्तलाफ है तो ज़्यादा बेहतर है कि मीडिया की बजाय वो पार्टी के अंदर बैठकर उनका एक अपना स्टेटस है। हाँ, कोई इख्तलाफ राय करता है इस हद तक कि पार्टी छोड़ना चाहता है तो फिर तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, फिर तो वो किसी भी जगह खड़े होकर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्टी के अंदर रहकर बात करनी है तो फिर टीवी इंटरव्यूज़ की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप पार्टी लीडरशिप के साथ बैठकर बात करें अगर कोई आपको इख्तलाफ है तो बाकी मैं नहीं समझता। आपके अगर इशारा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ है तो मेहताब अब्बासी साहब की तरफ बड़ा क्लियर लिखा है। जी मेहताब साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। उन्होंने बताते खुद के ही हर चैनल पर वजाहत की है। बाकी उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मुस्तकबिल करीब में आपको लेकिन मरियम साहिबा को लीडर भी तो नहीं मान रहे हैं ना। आपकी लीडर है मरियम साहिबा। देखिए, हमारी लीडर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मतलब है कि वो हमारी पार्टी की सीनियर वाइस चेयरमैन है और हमारी लीडर है और हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं। मरियम साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमदा शहबाज हों, हमारी पार्टी के जितने MNAs हों, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं और हमारी पार्टी के तमाम फैसले नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद होते हैं और जाहिर है उनके फैसलों को तस्लीम किया जाता है। अच्छा, और जो मरियम साहिबा को अपना लीडर ना माने, सर, जो मरियम साहिबा को अपना लीडर ना माने, उनके लिए क्या पॉलिसी है पार्टी की? देखें, बात ये है कि मरियम साहिबा को किसने लीडर नहीं माना। मतलब है कि आप किसी कोई बात का मैं आपकी बात को इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि किस पैरामीटर में इख्तलाफ राय जरूर होगा। किसी कर पा नहीं रहे या करना चाह नहीं रहे किसी दूसरे नहीं, आप सुनवा दें। आप बात के लिए जहां वो ये कह रहे हों कि शाहिद खाकान साहब ने कहा है कि मरियम साहिबा को सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया है, हम उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं कि वो खुलकर काम करें। जो इख्तलाफ महताब अब्बासी साहब ने जो बातें आपने कोट की हैं वो उनके लोकल इश्यूज़ हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसीज के इश्यूज़ हैं, उनके सूबे के मामला आते हैं। उनका मरियम साहिबा से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो मरियम साहिबा खुद ये कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सीनियर क़यादत मेरे पीछे हाथ बांध के खड़ी हो। नहीं तो देखें, पार्टी के सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहिबा के पीछे तो कोई भी हाथ नहीं बांध के खड़ा हो रहा। और उसकी तो आप खुद कह रही हैं कि मरियम साहिबा ने इसकी वजाहत की दी। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर अली गौहर को इख्तलाफ है, अगर किसी भी बंदे को इख्तलाफ है तो ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर उसका बेहतरीन रास्ता होता है कि आप रास्ता अलग कर लें जी। लेकिन जब तक कोई बंदा पार्टी में बैठा हुआ है और कोई इख्तलाफ राय करता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं। पार्टी के अंदर बैठकर एक बड़ी पार्टी है, लोगों को बातों पर इख्तलाफ हो सकता है। अगर वो करें, हमारी लीडरशिप ने हमेशा खंदा पेशानी का काम किया है, उन बातों को बर्दाश्त भी किया है। अच्छा सनम, मरियम साहिबा जब पाकिस्तान वापस आ रही थी 3-4 महीने के बाद तो ऑब्वियसली बड़ी भारी जिम्मेदारी वो लेकर आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मियां साहब के बाद मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी तवाना आवाज़ है, वो क्राउड प्लेयर हैं वो। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन का अब उनको सामना करना पड़ रहा है, सीनियर रहनुमाओं की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या जो पार्टी के अंदर के तनाज़ात हैं, तो मरियम साहिबा के लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तरफ जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसका दिफा करना, फिर इन तनाज़ात को लेकर चलना, तो सिचुएशन मुश्किल नहीं हो जाएगी मरियम साहिबा के लिए? देखिए, मरियम साहिबा के लिए ज़ाहिर है चैलेंजेस आर ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस हैं अहेड। लेकिन मेरा ख्याल है कि खाकान अब्बासी साहब को तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ले लेना चाहिए कि उनके ऊपर तो बड़ा करम है अल्लाह का कि उनको ये पोजीशन नहीं संभालनी पड़ी और ये काम नहीं करना पड़ा और ये टास्क उनको नहीं दी गई, क्योंकि मरियम साहिबा ही दिफा कर सकती हैं अपने वालिद साहब की डिसीजंस का। एक जमहूरियत पसंद आदमी और जिसका कद काट उसकी ज़र्फ से भी, मतलब उनके ज़र्फ से भी छोटा है, तो
تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ نہیں کر پاتے. مریم صاحبہ جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں, جس طرح کی کراؤڈ پولنگ چیز میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کا, تو ظاہر ہے کہ دل جگرے والا کام ہے یہ, اور عمران خان صاحب کی طرح آپ کو کچھ لیول نیچے بھی آنا پڑتا ہے, کبھی کچھ ٹون اوپر بھی جانی پڑتی ہے, تو وہ خاقان عباسی صاحب کے بس کی بات بھی نہیں تھی اور وہ ان پر سوٹ بھی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مجھے حرج نہیں نظر آتا کہ مریم صاحبہ کو لیڈر نہیں بن رہی ہے, مریم صاحبہ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے, وہ کر رہی ہیں, اور وہ ہمارے ہاں ظاہر ہے ان کے والد صاحب کی پارٹی ہے بھائی, کیوں نہیں کریں گی وہ, اور اپنے والد صاحب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ مریم صاحبہ خود آئی ہیں, مطلب مریم صاحبہ آن ہر اون بھی ایک چیز ہے, لیکن ایکچولی میں وہ اس وقت اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نواز شریف کو ان دا فیلڈ. تو نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کی بیٹی سے کوئی اور موضوع تو نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھا ڈیسیشن ہے, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اور میرا نہیں خیال خاقان عباسی صاحب کو اس پر کوئی اعتراض بھی ہوگا. میرا خیال ہے میڈیا اس میں ذرا زیادہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے جو ممکن ہے ہونا. مہتاب عباسی صاحب کی جہاں تک بات ہے, یہ معاملہ ذرا پرانا بھی ہے, پیچیدہ بھی ہے, اور مہتاب عباسی کے بڑے کو رائٹ کنسرن تھے اور انہوں نے کافی عرصہ پارٹی سے دور ہی گزارا ہے, اب صرف سرفس کر رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ بہت پرانا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کا معاملہ ہے, وہ تو ظاہر ہے ان کو ایک ایگو کا مسئلہ بھی تھا. کل اظہر صاحب الیکشن کمیشن کا ایک عام اجلاس ہونا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دے دیا ہے, obviously اب اس کی ڈیٹ دینی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا لائحہ عمل آگے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی جا سکتا ہے؟ آئین بڑا کلیئر ہے, اور ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے, ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے کہ میں نے ڈیٹ نہیں دینی ہے, ادھر سے گورنر بھاگ رہا ہے میں نے ڈیٹ نہیں دی ہے. ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ ڈیٹ دیں, اور ڈیٹ میں ٹائم لائن سمجھ لیجیے گا. 14 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی, 17 جنوری تک 17 دن وہ گزر گئے, اور آج جس وقت آپ کا پروگرام 10:10 کے قریب اگر چل رہا ہوگا تو اس وقت تک 90 دن کی ٹائم لائن پوری ہو جائے گی. سر لیکن الیکشن کمیشن کا تو کام نہیں ہے نا, اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ڈائریکٹ آرڈرز آ سکتے ہیں اس بات پر کہ بھائی الیکشنز کروائے جائیں؟ تو یہ ہائی کورٹ نے اور کیا کہنا ہے, 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, ٹائم لائن ختم ہو رہی ہے, 24 دن کا الیکشن ہے, الیکشن شیڈیول کا 7 دن کے اندر شیڈیول دینا ہے الیکشن کمیشن کو, تو آج ڈیٹ دینی چاہیے, اور نہیں دیتے میں نے توہین عدالت کا نوٹس میں کاروائی کرنے لگا ہوں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس وقت ہم پاکستان میں جی رہے ہیں یا پھر بحرانستان میں جی رہے ہیں. اس وقت جتنا برا حال ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ جماعتیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں, مارچ نکال رہی ہیں, اس پر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم سراج صاحب. جماعت اسلامی کا مار گئی مہنگائی عوامی مارچ چل رہا ہے, اس کے نتائج آپ کو کیا محسوس ہو رہے ہیں سر؟ لوگوں کی دلچسپی ہے اس میں, اور کیا اس مارچ سے حکومت کو بھی آپ مجبور کر سکیں گے کہ وہ IMF کے کہنے پر جو سبسڈیز ختم کر رہے ہیں وہ نہ کرے اور عوام کو کسی طرح ریلیف دیں؟ ہم نے مار گئی مہنگائی مارچ لاہور سے شروع کیا ہے. یہ آج ہمارا 3را دن ہے. ہر جگہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہماری بچیاں بہنیں اور مائیں بھی اس احتجاج میں شامل ہیں. ہر جگہ لوگوں کا ایک استقبال ہے, اس لیے کہ یہ لوگوں کی آواز ہے, یہ لوگوں کی ترجمانی ہے. قومی اسمبلی میں چونکہ تمام پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں, صدر PTI کا اور وزیر اعظم PDM کا اور پیپل پارٹی کا وزیر خارجہ, کوئی بھی نہیں بولتا ہے, سب خاموش ہے. اس لیے کہ سب کے مفادات پورا ہو رہے ہیں, تو ہم عوام کی ترجمانی کے لیے باہر نکلے ہیں. ہم حکومت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام مزید ٹیکسز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بار اشرافیہ قربانی دے, سیاستدان قربانی دے, جنہوں نے لوٹا ہے, جنہوں نے جمع کیا ہے, جنہوں نے کارخانے, شوگر مل, جائیدادیں, پراپرٹیز بنائی ہے. عوام کے ساتھ اب مزید دینے کے لیے ایک سانس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس منی بجٹ لانے کا, 170 ارب روپیہ مزید ٹیکسز لگانے کا, ہم اس سے بغاوت کا انکار کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, اور نہیں مانتے ہیں ظلم کے یہ ضابطے اور ظلم کا یہ نظام. حد ہو گیا ہے. اب مزید ہمارے قوم میں مزید برداشت کا کوئی ایک رتی بر جگہ بھی نہیں ہے. سراج صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے سر کہ لوگ پریشان ہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس مہنگائی مارچ سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی مارچ ہوتے رہے ہیں, کوئی فائدہ عوام کو تو نہیں مل سکا اس سے.
دیکھیے ہماری لڑائی مفادات کی نہیں ہے، ہماری لڑائی کرسی کے لیے نہیں ہے، کسی وزارت کی اصول کے لیے نہیں ہے، ہماری لڑائی عوام کے لیے ہے، ملک کے غریبوں کے لیے، دہقانوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، طلبہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے پوری قوم کا جو رنگ ہے وہ بالکل زرد ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے۔ تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی مارچ کا پیغام یہی ہے کہ واپس لو قیمتوں میں اضافہ اور سبسڈیز بحال کرو، لوگوں کو جینے دو، عوام کو مرنے کی بجائے زندگی کا حق حاصل ہے۔ سراج صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، عوام کو سبسڈیز ملنی چاہیے، ریلیف عوام کو ملنا چاہیے، لیکن سر IMF کے معاہدے میں جکڑی ہوئی ہے حکومت، کیسے پھر یہ ممکن ہے کہ وہ اسے باہر نکل سکے؟ کوئی متبادل راستہ آپ کے پاس ہے؟ 100 راستے ہیں، بہت سارے ممالک نے IMF کی ان شرائط سے بغاوت کیا ہے، انکار کیا ہے۔ ہم غلام تو نہیں ہیں ان کے، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہم 23 کروڑ عوام ہیں۔ اگر حکومت ٹھیک چلے، سب سے پہلے اپنے مراعات کا خاتمہ کریں، سب سے پہلے اپنے کیبنٹ کو چھوٹا بنا لے، سب سے پہلے جو لوٹی ہوئی دولت ہے واپس لے کر خزانے میں جمع کر لے، جو باہر ان کا پیسہ پڑا ہے ملک کے اندر لائیں، اور جنہوں نے اس ملک کو 75 سالوں سے لوٹا ہے، ان سیاستدانوں نے، بیوروکریٹ نے، جرنیلوں نے، ججز نے، تو کم از کم یہ قرضہ، یہ بوجھ وہ برداشت کرے، میرے غریب قوم پر مزید بوجھ نہ ڈالے۔ سراج صاحب ایک اور ایشو پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ آج وفاقی وزیر ہیں سر خواجہ سعد رفیق، انہوں نے آپ کے ٹویٹ پر رپلائی کیا ہے کہ پاناما کیس میں ریاستی اداروں کی چھری آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ جمہوری حکومت کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال ہوئے سر، تو کسی کے لیے استعمال ہونے والے پر الزام پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک حکومت کے خلاف احتجاج کرنا، عدالتوں میں جانا ایک شہری کی حیثیت سے میرا حق ہے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ کل چھری میری ہاتھ میں تھی تو میں تو حکومت سے، قوم کے لیے لڑ رہا تھا کہ پاناما لیکس میں ان لوگوں نے پیسہ کیوں رکھا ہے، پنڈورا باکس میں ان لوگوں کے نام کیوں ہیں، نیب میں ان لوگوں کے نام کیوں ہیں، قرض خوروں میں ان لوگوں کے نام کیوں ہیں، اور اس میں صرف مسلم لیگ انوالو نہیں ہے، پیپل پارٹی اور PTI برابر شریک ہے۔ یہ ایک ہی ٹرائی کا ہے جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، لیکن ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آج چوری امریکہ اور IMF کی ہے اور ہاتھ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور عمران خان کی ہے اور گلا عوام کی ہے۔ سر سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کے کالمز آج کل بڑے ان ہیں مارکیٹ میں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ نواز ججز کے درمیان کوئی لڑائی تھی۔ تو آپ تو سراج صاحب اس کیس کے پٹیشنر بھی تھے نا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی وجہ تھی؟ دیکھیے ایک تو پاناما لیکس پہ ان کو سزا ہی نہیں ہوئی ہے، ان کو تو اقامے پر ہوئی ہے، اور نواز شریف کو سزا ہوئی۔ اگر ہمارا ہدف صرف وہ ہوتا تو پھر ہم خاموش ہوتے۔ ہم نے تو پھر بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن جمع کیا ہے کہ جو 436 انوالو لوگ تھے ان میں سے تو کسی کے خلاف عدالت نے کارروائی نہیں کی۔ ہمارا مطالبہ تو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سراج صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگوں کے نام پاناما پیپرز میں آئے تھے، تو پھر ایک شخص ہی کو کیوں قصوروار ٹھہرایا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہوا ایسا؟ اس میں آپ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عدالت نے ہمارے پٹیشن پر کارروائی نہیں کی، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے کارروائی کی۔ ہمارا تو بیانیہ یہی تھا، ہمارا پیغام یہی تھا کہ پاناما لیکس میں جو 436 لوگ انوالو ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ عدالت عظمیٰ نے نہ ان کو سمن کیا، نہ ان کو بلایا، نہ ان کی انکوائری کی، نہ ان کے خلاف اداروں کو تحقیقات کا حکم دیا، اور انہوں نے صرف ایک آدمی کے خلاف کارروائی کی، باقی کو معاف کیا۔ اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے، اس میں PTI کے لوگ بھی تھے، اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ جب تک حقیقی احتساب نہ ہو اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹرائیکن نے عدالتوں کو بھی ارغمال بنایا ہے، نیب کو بھی ارغمال بنایا ہے۔ ویسے سراج صاحب انکشافات کا دور چل رہا ہے، یہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ بھی انکشافات ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، اللہ نے